अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में अपने बात करते हैं हमामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और अभी कुछ अर्से कबल भी मौजू गुफ्तगू मुल्की सियासी सूरत हाल रहा है, क्योंकि यही मौजू शब रोज़ आपको टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है। अब क्या करें, जो मुल्की मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर इन मामलात पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। बाकी मानदा मसाइल के हवाले से बात करते आए हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता। और मुख्तलिफ़ टी वी प्रोग्राम्स के अंदर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर यही कुछ दिखाया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो बल्दियाती नौइयत के मामलात और मसाइल हैं। बड़ी अजीब बात है, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जहाँ पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ जिसको हम कहते हैं, और कैसे ज़राअत को बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मौजू जो है वो पूरी दुनिया में जो बढ़ती आबादी है इसको कैसे कम किया जाए, वसाइल कैसे पैदा किया जाए। ये वो तमाम मामलात हैं जो ज़ेर बहस आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी वही मौजू है कि पीने का साफ़ पानी कैसे पहुँचाया जाए। जगह जगह खुले हुए गटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो आपको ज़्यादा पाकिस्तान में तो शायद इतने ना देखने को मिलते हों। अगर ये नज़ारे आपको देखने हैं तो आप कराची तशरीफ़ लाएं, लेकिन सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पर, तो आपको जा वजह ऐसे ही मनाज़िर नज़र आएंगे। खुले हुए गटर आपको नज़र आएंगे। सड़कें पहले तो इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी टूटी हुई सड़कें, तो सिरे से ही नापैद हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो यही कुछ प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो मुल्की मौशी सूरत हाल है, यकीनन जब सूरत हाल ऐसी हो कि जितनी बुनियादी मसाइल ही हल ना हुए हों, और मुल्क का जो सबसे बड़ा शहर है समझा जाता है, उसके अंदर ही जब इतने सारे मसाइल होंगे तो कैसे मुल्की मौशी तरक्की होगी, कैसे ये मुमकिन है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो बहरहाल यही कुछ ज़ेर बहस आता रहा है अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, क्योंकि जो मामला जिनकी निशानदेही की जाती है वो इसी हवाले से होते हैं। तो कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। सियासी सूरत हाल आपके सामने है, उससे जुड़े जितने भी सवालात हैं, यानी कि आजकल एक सवाल बड़ा अहम है, जहाँ भी आप जाइए सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो आम इंतखाबात हैं इसका इनेकाद कब, कैसे और क्यों मुमकिन है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप देख रहे हैं शब रोज़ गुफ्तगू हो रही है। तो बहरहाल इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करें, इससे ज़्यादा मज़ीद और क्या कहा जाए, क्योंकि सवालात आपके हमारे पास मौजूद हैं। कोशिश करेंगे अपनी इस नशिस्त में मामलात पर गुफ्तगू करें और अपने मौजूद मेहमानों के सामने सवालात रखें। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं मलिक यासर सिकंदर अवान साहब, PPI से आपका ताल्लुक़ है, सियासी जमात है, उनको मैं इस नशिस्त में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश यासर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो मामला जिनका भी यहाँ पर तस्करा हुआ है अक्सर व बेशतर ज़ेर बहस आते हैं, तो उनको ज़रूर हम मदऊ करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यस साहब, सवाल वही है, मेरा ख़्याल में इसको ज़्यादा घुमा फिरा कर आपके सामने पेश करूं, सीधे अंदाज में, बड़े सादे अंदाज में, जो हर जगह पूछा जा रहा है, मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, आम इंतखाबात कब होंगे, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बिल्कुल हर शख्स इस वक्त जो है ना इसी जामा गोई में है कि इलेक्शन कब होंगे, आया 3 माह में या डिले किए जाएंगे। लेकिन अगर हम और आप हालात को देखते हुए, सियासी जमातों के बयानियों को देखते हुए अपना वो अख़ज़ कर सकते हैं अंदाज़ा। जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि इलेक्शंस करवाने के लिए मौजूदा जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून और JUI, उनका मकसद ये है कि PTI या तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाए या फिर इमरान खान साहब साइड लाइन हो जाएं तो इलेक्शन करवाए जाएं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना हम अपने जो हमारे असल हदफ हैं उनसे हम पीछे हट गए कि हमने एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कैसे करना है, एक दूसरे को ज़ेर कैसे करना है। अच्छा, अगर
جو دنیا میں جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو سیاسی حریف کو زیر کرنے کا طریقہ، وہ اپنی کارکردگی ہوتی ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی ہمارے پاس ایسا اس لیے نہیں ہے کہ کارکردگی تو ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تقریباً اس وقت دو جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، پچھلی 3-4 دہائیوں سے مستقل مختلف ادوار میں ان کی حکومتیں رہی ہیں. ان میں سے کوئی جماعت بھی سوائے ایک پیپلز پارٹی اسٹیل مل کے علاوہ کوئی جماعت بھی اپنا وہ پروجیکٹ نہیں بتا سکتی جس سے اس نے عوام کو روزگار دیا ہو اور یا کوئی بہت بڑا انقلاب لائے ہوں وہ ہیلتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، انفراسٹرکچر میں مسلم لیگ نون کے پاس موٹر وے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ضرور ہیں، لیکن ان سے ہم مقروض ہوئے ہیں. اس سے ہمیں بہتری لانے کے بجائے ہم اور زیادہ قرضوں میں ڈوب گئے. دنیا میں اخلاقیات، تعلیم اور روزگار، ان 3 پہ کام ہوتا ہے. جی. ہمارے پاس ان 3 پہ کام اس لیے نہیں ہوتا. اگر ہم اخلاقیات سکھا دیں گے، اگر ہم تعلیم اور صحت دے دیں گے، تو پھر ہم کیسے جھوٹ اور فریب لوگوں سے کر سکیں گے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے انہیں تعلیم سے بھی دور رکھنا ہے اور بنیادی ضرورتوں سے بھی دور رکھنا ہے تاکہ وہ اسی تنگ و دو میں لگے رہیں. جی. وہ اس طرف نہ دیکھیں کہ یہ حکمران ہمیں جو ان کا کام ہے وہ کرنے کے بجائے ہمیں کس طرف پھنسا رہے ہیں. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ 12 اگست یا 13 اگست کو جب یہ حکومت جائے تو اس کے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں. ایسا نہ ہو پنجاب والا معاملہ ہو کہ 3 ماہ کے لیے وہ حکومت آئی اور پھر وہ حکومت اور نگران حکومت کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نگرانی کرے ان چیزوں کی جو جانے والی حکومت ان کے ہینڈ اوور کر کے گئی. لیکن پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی حکومت نے ہیلتھ کارڈ کو ختم کرنے کا اعلان کیا جبکہ یہ ان کی ڈومین نہیں تھی. اور اگر اخراجات بہت زیادہ تھے تو پھر دوسری طرف 3 ارب کی گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت تھی. تو اسی طرح کے معاملات خدا نہ خواستہ نگران حکومت جو وفاق میں آئے وہ بھی اس طرف لگنے کے بجائے انتخابات کی طرف جائے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اچھا تھوڑی سی اس میں چیز کی میں کہ اس اصلاح چاہوں گا ہو جائے، ذرا تصحیح ہو جائے اصلاح. کیا کروں گا میں، لیکن گاڑیوں کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات جب کی تو یہ پتہ یہ چلا پرویز الہی صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، یہ اس دور کے اندر ان کی جو ہے وہ ادائیگی ہوئی ہے اور یہ ڈیلیوری کا معاملہ جو ہے وہ رہ گیا تھا. اس کی وضاحت تو پیش کر دی گئی اور اس کی تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن باقی جو دوسری بات ہے یہ بالکل درست ہے کہ ان کے جو ایمبٹ ہے اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جو کون سی پالیسی ہے اس کو جاری رکھنا ہے یا ترک کر دینا ہے. بہرحال اب یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے اگر کیے جا رہے ہیں، اگر جس طرح سے وہ فیصلے لے رہے ہیں تو ان کو یہ اختیار کیسے حاصل ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. انور بھائی یہ فرمائیے گا، سوال آپ سے بھی وہی ہے. یاسر بھائی نے ابھی ایک چیز کی نشاندہی یہاں پہ کر ڈالی کہ پوری دنیا میں جہاں پہ یہ ڈیموکریسیز کو شاید کہتے ہیں، اگر یہ نظام کہیں رائج ہے تو اس میں آگے نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے جماعت کی، حکمراں جماعت کی، تو پھر دیگر جماعتوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے یہاں سرے سے کہانی مختلف ہے. نہ یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا پڑھتے آئے ہیں، اور نہ یہاں کوئی اس طرح کا سلسلہ نظر آتا ہے، اور شاید لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہوں. تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اور آگے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو مزید مشکلات نظر آ رہی ہیں جس کا اگر تذکرہ اس وقت کرنا شروع کر دوں گا تو لوگ بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے میری طرح. فرمائیے گا آپ کیا صورتحال کو دیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تذکرہ کیا ڈیموکریسی کا، تو جو دنیا میں رائج چیزیں ہیں وہ 2 ہیں. جی. ایک ہے ڈیموکریسی، ایک ہے نان ڈیموکریسی. اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ زیادہ تر آتی ہے. جی. کوئی سیکولر، کوئی سوشلزم اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، مگر وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوتے، وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرح کی چیز مونارکس ہوتے ہیں، مختلف قسم سب کچھ ہوتے ہیں، مگر وہ ڈیموکریسی کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. اور یہ 2 ہی چیزیں ازل سے چلتی آ رہی ہیں، جب سے دنیا بنی بالکل ہے آپ نے صحیح کہا. دونوں چیزیں آ رہی ہیں. تو کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. جیسے کیمسٹری کے اندر پہلے چند ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ نیا 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 ہو رہا ہے. سائنس میں روزمرہ کی چیزوں میں، درسی کتب میں نئی چیزیں آتی ہیں، نئی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں.
اسمبلیاں ایک ہیں تو 4 ہو جاتی ہیں, صوبہ ایک ہے تو 2 تو 3, ضلع, ہر چیز بڑھتی جاتی ہے اور جدت آتی جاتی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر پہلا یہ ملک ہے جس کے اندر ایک جدت آئی ہے, اور وہ جدت یہ ہے کہ اس کا ابھی تک نام نہیں رکھا گیا, مگر ہے ایک چیز کہ ڈیموکریسی. کچھ ملکوں میں مارشل لا ہوتے ہیں, ایمرجنسیاں ہوتی ہیں, یہاں پہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی میں ہیں, ایمرجنسی میں ہیں, مارشل لا میں ہیں, یا ڈکٹیٹرشپ میں ہیں, یا کس چیز میں ہیں. تو ابھی اس کا ایک نام بھی رکھنا ہے, ہم ہیں کہاں. بہت خوب. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اور ڈیموکریسی کے ساتھ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی کے ساتھ ہمارا 1973 کا آئین بھی جوڑا ہوا ہے. جی. آئین کے مطابق اگر چلیں گے تو ہم ڈیموکریٹ ہیں. کسی لیول کی بھی بات ہم کر رہے ہیں, ہم سے مراد ہم پوری نیشن 25 کروڑ عوام, ٹاپ سے لے کے باٹم تک. تو ہمارا آئین اس وقت سسپینڈڈ ہے, اور آئین سسپینڈ جو کیا ہے موجودہ حکومت نے کیا ہوا ہے, اور وہ بول بھی نہیں رہے, بتا بھی نہیں رہے, مگر سب کو پتہ اور خود بھی کہہ رہے ہیں. میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وزیر اطلاعات جو ہماری ہیں مریم اورنگزیب, وہ کہہ رہی تھی کہ نہ میں نے, نہ پیمرا نے, نہ کسی شخص نے اس کو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو بتایا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں گے, جو کہ میں بھی اس وقت نہیں بول سکتا. جی. میں یہاں بیٹھا جس شخص کا نام نہیں لے سکتا, اس نے کہا جی ہم نے تو یہ نہیں بتایا, ہماری طرف سے تو نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا تم نے نہیں بتایا, تمہارے اوپر والے نے بتایا ہوگا, اس کے اوپر تو وزیر اعظم ہے. تو وہ اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ڈیموکریسی میں ہیں بھی کہ نہیں. جب آپ ڈیموکریسی میں ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ الیکشن جو ہیں, گورنمنٹ اس وقت والی جو ہے, اس نے ایٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جانا ہے 12 اور 13 کی رات 12 بجے. اور 12 اور 13 کی رات کو 12 بجے ڈیزالو ہوگی تو ان کے پاس 60 دن ہے الیکشن کروانے کی. اور اگر 12 اور 13 کی رات کو 12 بجے سے پہلے ڈیزالو کر دی گئی تو پھر 90 دن ہے. تو ان دونوں صورتوں میں 90 دن اور 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یہ صرف اور صرف رب جانتا ہے. اللہ پاک کو پتہ ہے. باقی ویسے چیز تو ہر چیز آنے والا وقت اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے. مگر ہم اسکول میں ہوتے ہیں نا, ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, ایک ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے ہمارا پیپر ایک ہونا ہے. پتہ تو ہوتا ہے نا, ابھی وہ بھی نہیں پتہ. تو لہذا ڈیموکریسی کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں کہ ہم ابھی ڈیموکریٹس نہیں رہے. جب تک ملک کے اندر ڈیموکریسی بحال نہیں ہو جاتی صحیح طریقے سے, جب تک یہ نان ڈیموکریٹک حکومت ہمارے اوپر جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, جس کو کوئی بھی نہیں مانتا, حتیٰ کہ جو لائے ہیں وہ بھی نہیں مانتے اس کو صحیح, اور جن کو اتارا گیا وہ بھی نہیں مانتے صحیح, اور تو اور وہ خود اپنے آپ کو صحیح نہیں مانتے. ابھی تو میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے ہمارے پی ایم صاحب کئی دفعہ انہوں نے سوچا ہوگا رات کو کہ میں صبح صبح استعفیٰ دے دوں, جان چھڑاؤں, عزت بچاؤں, تو وہ اگلے رک بیٹھ آرام سے لگا رہا ہے وزیر اعظم. تو وہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود پریشان ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان سے ڈلیور نہیں ہو پا رہا. جب ڈلیور نہیں ہو پا رہا اور جو ان کے ووٹر اور سپورٹرز ہیں نا, وہ آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں. وہ آ کے وہ اس سے ان سے پوچھو کہ جی چینی کیوں مہنگی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے ابھی ذکر کر دیا گاڑیوں کا کہ پرویز الہی کا نام لے لیا, ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہتے ہوں گے, کیونکہ یہ راتوں رات یہ والے پروجیکٹس آرڈرز اور یہ چیزیں نہیں ہوتی, بہت ٹائم لگتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں منٹ شیٹس کو چلاتے ہوئے. تو وہ آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی 1947 میں جب قائد اعظم کو پکڑا گیا تھا, قائد اعظم ٹرین سے اترے تھے, قائد اعظم ادھر گئے تھے. بھائی ہم بات کر رہے ہیں آپ سے 2023 کی, اور ابھی ہم چینی کی بات کر رہے ہیں آپ سے کہ جو 160 روپے کلو ہو گئی ہے, تو آپ 1947 کی کیا باتیں کرتے ہیں. تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. وہ ہمیں سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اور کئی دفعہ رات کو بھی خواب میں مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ لانگ مارچ یاد آتا ہے جس کو لیڈ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب مریم نواز کے ساتھ.
مہنگائی اس وقت کی مہنگائی جب ڈالر میرا خیال سے اگر غلط نہیں ہو تو 170 180 180 کے کچھ تھا، اور اس وقت جو چینی شاید 100 روپے 95 روپے کیا تھی، اسی وقت آٹا دیکھ لیں، اس وقت پیٹرول کی قیمت مجھے پتہ ہے 150 سے کچھ کم تھی، 149 تھی، جس کے خلاف انہوں نے مہنگائی مارچ کیا۔ اب وہ کدھر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ 107 فارن کے دورے، 107ویں پہ وہ گئے ہوئے ہیں 15 مہینوں میں، 107 ان کے فارن کے دورے ہو گئے، اور اگر نائٹس نکالی جائیں تو وہ 364 کے پتہ 365 بنتی ہیں، تو یعنی کہ ایک سال وہ ملک کے باہر گئے۔ فارن منسٹر کا کام فارن میں رہنا نہیں ہوتا، فارن منسٹر کا کام ہے ملک میں رہنا ہوتا ہے۔ اور آن دا ادر اینڈ دیکھ لیں، آج تقریباً جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں وزیر اعظم، صدر اور بڑے عہدوں والے جو سرکاری ملازمین ہیں، بڑے عہدوں والے، تو وہ جب بھی ریٹائر ہوتے ہیں یا اپنا ٹینیور ختم کرتے ہیں ملک کے باہر ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ ابھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اس کا نام بھی ذہن میں نہیں آتا، بہت چھوٹی معمولی سی جماعت ہے، پی ٹی آئی کہتے ہیں اس کو، اس کا جو چیئرمین ہے وہ پچھلے 15-16 مہینے سے پاکستان میں ہے، وہ میرے خیال سے لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ کہیں گیا ہی نہیں، شاید میاں والی بھی کبھی نہیں گیا ہوگا، مجھے تو نہیں یاد۔ تو ایسے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے حکومت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جس کو اگر وہ جملہ اچھا نہیں ہے، اگر کہ ہوش کے ناخن لے لیے گئے ہیں، اگر یہ جملہ اچھا نہیں ہے اس کو حذف کر دیں، اور شاید سمجھ آ گئی ہے، لگ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ملک جو غلط طرف جا رہا ہے اس کو صحیح سمت لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بالکل، یہ آپ کی اپنی رائے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یقیناً کچھ چیزوں سے اختلاف نہیں ہے کہ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے جس کی ابھی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ جو آخری والی بات ہے یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ سے گفتگو رہی تھی یہاں پہ معزز مہمان تشریف فرما تھے کہ وہ شاید خیال یہ ہے کہ وہ وقت ہم گزار چکے ہیں کہ جب صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اور جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اب اس میں کسی ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہا ہے جس کی آج ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال۔ تو جناب اس کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ بریک کے لیے کہا گیا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے، گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے، بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی بات کرنا باقی ہے، تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں واپس آنے پر، اگر آپ نے لگایا ہے اور یہ پروگرام اگر آپ بریک پہ جانے سے پہلے دیکھ رہے تھے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جنہوں نے ابھی یہ چینل لگایا ہے اور یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور سوال یہی ہے، سوال کوئی نیا نہیں ہے، کچھ سوالات بھی بار بار وہی دہرانے پڑتے ہیں، ان کے جوابات کیونکہ نہ ملنے ہیں اور نہ ملیں گے کہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے۔ جیسا بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی انتخابات کے حوالے سے، اور دوسرا شہر کراچی کے حوالے سے جیسے بات ہمیشہ کرتے آئے ہیں، سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یا بارش کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یہاں پہ خاص طور پہ، اس کے اوپر وہی سارے سوالات ہوتے ہیں کہ کیسے حل ہوگا، سڑکیں کیسے تعمیر ہوں گی، وہ کون سا شخص ہے جس کے پاس یہ کل ذمہ داری ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا جب بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے معاملات حل ہو جائیں گے، میرے خیال میں مختصر سی بارش کا دورانیہ 5.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ شہر کی حالت یہ ہے کہ اس وقت بھی شہر جو ہے وہ جو کراچی سے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف نہ آئیں، لیکن جو یہاں رہتے ہیں لوگ وہ یہی سوال پوچھتے ہیں، یہ جگہ جگہ کھڑا ہوا پانی ہے، ٹوٹی ہوئی لائنیں ہیں، یہ سب یہ کیسے معاملات حل ہوں گے۔ معزز مہمانوں کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ یاسر بھائی یہ فرمائیے، ابھی جیسے انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لوگوں کو اب جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہی ہیں یقیناً، انہیں کوئی کسی طور پر کوئی امید کسی بھی حکومت سے نہیں ہے، جس کی ابھی مثال میں نے پیش کی کہ شہر کراچی میں ہی کہا گیا وہ جی بلدیاتی حکومت جب آئے گی تو معاملات حل ہوگی۔ میر صاحب آج کل نظر آتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ٹویٹر کے اوپر،
صبح سے لے کے شام تک وہ جتنے کام ٹویٹر کے اوپر کر رہے ہیں اگر وہ واقعتاً اگر سڑکوں کے اوپر آ کے کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں ہفتہ یا 10 دن کے اندر سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو آج کل جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, وہ صرف ٹویٹر کے اوپر ہی ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے. ذرا فرمائیے گا آپ کو کس حد تک یہ بات صحیح لگتی ہے جس کا بھی میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے, فرمائیے گا ذرا. یاسر بھائی یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ یا اپنی پبلسٹی پہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ کے بجائے پریکٹیکل کچھ کام کریں تو کچھ نہ کچھ تو آسانیاں کراچی کے شہریوں کے لیے ہوں گی. چلے وہ ابھی آئے, انہیں مہینہ بھر ہوا ہے میئر کا حلف لیے ہوئے, انہیں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. لیکن میئر اگر کام آپ چاہتے ہیں نا میئر کرے تو اس کو ہمیں اختیارات بھی دینے پڑیں گے, اور اب ہمیں امید ہے کافی حد تک تو واٹر بورڈ تو انہیں دے دیا ہے, اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو مطلب یاسر بھائی اختیارات کتنے کہ امریکہ کا انتظامی معاملات بھی ان کے ہاتھ میں, وفاق میں ان کی حکومت ہے, صوبے میں 15 سال سے زیادہ ان کی حکومت ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, بلدیاتی حکومت ان کی بن گئی ہے, اور کتنے اختیارات دیں. بالکل اس سے پہلے جب پچھلی بلدیاتی حکومت تھی نا اس کے پاس اتنے اختیارات شہری نہیں تھے, بالکل بھی نہیں کہ وہ کام کر پاتے نا. اب ان کو جب یہ یقین ہو چلا کہ اب ہمارا میئر آ گیا ہے تو اب یہ آہستہ آہستہ وزیر بلدیات سندھ سے لے کر اختیارات شہری حکومتوں کو دے رہے ہیں. تو امید ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس اختیارات ہیں اور جو نہیں ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں, اس کے بعد یہ انشاءاللہ کام کریں, کیونکہ شہری حکومت ہی بنیادی وہ حکومت ہوتی ہے جو عوام الناس کو آسانیاں دیتی ہے, شاہراہوں کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, سیوریج کے حوالے سے, ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے. جی ٹاؤن پلان. تو یہ اب میئر کو انشاءاللہ کام کرنا چاہیے, اور صرف میئر کو ہی نہیں اختیارات دینے چاہیے, میئر کو چاہیے کہ وہ ٹاؤن کے جو چیئرمینز ہیں ان کو بھی اختیارات دے دیں, صرف اپنے پاس نہ رکھیں, کیونکہ میئر کراچی 18 یا 20 ٹاؤنز جو ہیں ان میں اس طرح سے وہ نہیں ان کے مسائل کو جانتے جس طرح وہاں کا ٹاؤن چیئرمین, کیونکہ وہ اس ٹاؤن کا لوکل ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے انتخابات لڑ رہا ہے تو یقیناً وہ ایک سیاسی ورکر ہے, وہ ان گلیوں میں محلوں میں گھومتا ہوگا, اسے پتہ ہے کہ یہاں پر کیا مسائل ہیں عوام کے. تو یہ تب ہی خالصتاً حل ہوں گے جب میئر سے اختیارات ٹاؤن کے پاس جائیں گے, اور ٹاؤن کے پاس جائیں, اس کے بعد اس ٹاؤن کی جو عوام ہے وہ اس سے جواب طلب کرے گی, کیونکہ اس نے ڈائریکٹلی ان سے جا کے ووٹ مانگنا ہے, تو وہ ان کا سامنا نہیں کر پائے گا اگر کام نہیں کرے گا تو. اور بہت بہتر ہو کہ ہماری حکومتیں اس بات کو جلد سے جلد سمجھ جائیں کہ انہیں کسی اور کو خوش کرنے پر وقت لگانے کے بجائے عوام کے مسائل حل کریں, کیونکہ آخر کار بلدیاتی حکومتوں کو 4 سال اور قومی صوبائی حکومتوں کو 5 سال بعد جانا انہیں عوام کے پاس پڑتا ہے. عوام کے بنیادی مسائل جو ہیں, جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا مہنگائی کا, صحت کا, تعلیم کا, ان چیزوں پر فوکس کریں تاکہ عوام آپ کو آگے چل کر آپ کو ان کو ایک لالی پاپ نہ دینے پڑے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, آپ کے کام بتائیں کہ آپ کی ضرورت ہے عوام کو. اگر آپ انہی چکروں میں لگے رہیں گے, میئر صاحب اور ہماری صوبائی اور قومی حکومتیں اگر صرف اپنی اپوزیشن کو لتاڑنے پر اور ان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر لگی رہیں گی تو یہ مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے, اور پھر آنے والے وقت میں جب الیکشن آنے تو پھر انہیں یہی جوڑ توڑ اور اپنی مرضی کے قوانین بنا کے جیتنا پڑے گا. سابق وفاقی وزیر کا ایک وہ میں نے پوسٹر ایک جگہ لگا ہوا دیکھا, یہ پچھلے انتخابات کی بات ہے, تو انہوں نے اپنی جو کیمپین وہ جس کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ رہے تھے, وہ بلدیہ ٹاؤن کی کانسٹیٹوئنسی جس کے اندر یہ قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے تھے, میرے خیال میں 249 تھی کیا تھی ایسی تھی. تو ادھر وہ جو کیمپین وہ چلا رہے تھے اس میں لکھا تھا صاف پانی کی فراہمی. میں نے کہا یہ نیشنل اسمبلی کے لیے ممبر منتخب ہونا ہے, قومی اسمبلی کا یہ اس کی سیٹ سے انتخاب لڑ رہا ہے اور مسئلہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے پانی کا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی کا بڑا مسئلہ ہے پانی. جی وہاں تو مسئلہ ہی ٹوٹل ابھی کراچی کے اندر الحمدللہ پورے کراچی میں صرف مسئلہ اب ایک ہی رہ گیا. اب لوگوں نے سڑکوں کی امید تو لگانا چھوڑ دی ہے, کیونکہ وہ جیسا بھی آپ نے آہستہ آہستہ کی بات کی تھی, تو وہ آہستہ آہستہ مجھے خیال آیا کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں. تو میں نے ان سے ویسے پوچھا اخلاقاً ایک صاحب سے کہ کتنا ٹائم دینا چاہیے. انہوں نے کہا جس حساب سے ان کی کام کی رفتار ہے ان سے تقریباً 700-750 سال ان کو دینے چاہیے آہستہ آہستہ, کیونکہ جو کارکردگی کا پیس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 700 سال اور مزید دیں گے
پھر یہ شاید کام کرنے کا موڈ شاید ان کا بن جائے. کیا ایسا ہی نظر آتا ہے جی؟ اصل میں جی دیکھیں دو علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ہے مقننہ جو ہے اور ایک ہے یہ انتظامیہ. تو یہ جو بلدیات والے لوگ ہیں نا ان کے کام ہیں سارے جن کاموں کو ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے نا کہ سماجی مسائل ہیں, صحت, تعلیم یا روزگار اور روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, چلیں 1 منٹ کے لیے روزگار کو لادا کر دیتے ہیں اس میں سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بلدیاتی لیول کی ہیں. آپ کی سڑکیں ہیں, سیوریج ہے, پینے کا پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے اور باقی کموڈیٹیز جو چھوٹی آپ کے علاقے کا سسٹم ہے سارا, وہ سارا بلدیات کا معاملہ. اور اس کو جو بڑے لیول پہ حل کرنے والا وہ مقننہ کا کام ہوتا ہے. تو جو ہمارے الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کے ممبرز یا قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے کام تھوڑے اوپر لیول کے ہوتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ابھی جیسے کونسلر ہے, کونسلر کی سول رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے تمام ڈیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے اور کلیکٹ کریں. ابھی ان کے پاس 4 سال ہیں جس میں چند مہینے لگا کے یہ ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ آپ کے پاس کتنے اسکول ہیں, پرائمری اسکول کتنے ہیں, انگلش میڈیم کتنے ہیں, اردو میڈیم کتنے ہیں, کالج کتنے ہیں, یونیورسٹیز کتنی ہیں, کتنے بچے پڑھتے ہیں, کتنے استاد ہیں, کتنے آپ کے پاس گھروں میں پانی کا مسئلہ ہے, کتنے گھروں میں پانی لائن کا آتا ہے, کتنے گھروں میں نہیں آتا, کن کن ٹائم پہ پانی آتا ہے, کتنے گیلن پانی آپ کے روز کا اپنی اس جو آپ کا وارڈ ہے اس کے اندر کنزمپشن ہے, اس کی کتنا سیوریج کا پانی نکلتا ہے, کتنی لینتھ کی آپ کی گلیاں ہیں, کتنے لینتھ آپ کے پاس سڑکیں ہیں, کتنی آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے, کتنی ٹرانسپورٹ آپ کے پاس رات کو آ کے پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے. اور اس طرح سے آبادی بیسیکلی یہ سارا کچھ پاپولیشن کے اوپر ہوگا, سینسز جو ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوگا. یہ ساری چیزیں کونسلر کے پاس ہوں, پھر جو ہمارے اس کے اوپر جو ایم پی اے چیئرمین, پھر ایم پی اے اور پھر ایم این اے, یہ اپنے اس ہر وارڈ کے حساب سے, یعنی کہ ایک ایم این اے کو کتنے یونین کونسلوں میں جانا پڑے گا, ایم پی او کو اس سے کم یونین کونسلوں میں جانا پڑے, چیئرمین کو وہ جو اور کم ہوں گے یونین کونسل جس کے لیے. تو یونین کونسل لیول پہ جا کے یہ سارے جتنے بھی کام ہیں ان کو یہ صحیح کریں, پھر اس کو لا کے اکٹھا کر کے اوپر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. مگر یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. کیوں کہ یہ ایک سسٹم ہمارے ملک کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ پارٹی والا مسئلہ ہو گیا کہ ابھی جہاں پہ جماعت اسلامی کے چیئرمین جی الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا ان کے کونسلر ہیں تو وہاں پہ اتنی جلدی آپ کو کام ہوتا ہے شاید نظر نہ آئے. اور کہیں پہ مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے بھی ہیں کافی سارے چیئرمین ہیں, اگر ان کے علاقے میں کون کام کروائے گا. پہلے یہ یعنی کہ ٹی وی پہ آ کے بولنا بڑا آسان ہے, ٹی وی پہ آ کے یہ بول دیں گے کہ جی پورا کراچی مارا ہے یہ, مگر ہوگا ایسے نہیں. پہلے یہ وہیں پہ کام ہوں گے جو جب فنڈز ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک یہ غلط طریقہ ہے, اگر اس کو لے بھی لیں کہ جی 1-1 کروڑ روپیہ تمام چیئرمینز کو دے دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی والوں کو اور جماعت اسلامی والوں کو نہیں ملے گا, وہ صرف پی 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 والوں کو ملے گا اور نون لیگ والوں کو مجبوراً ملے گا, وہ بھی 5-6 ہیں شاید, تو ان کو بھی مجبوراً ملے گا. تو اس طرح سے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن تو ایسے تو بالکل ہونی نہیں چاہیے. آپ سارے کے سارا جو بھی ہے وہ سسٹم اس کو سسٹمیٹیکلی ایک جگہ پہ لا کے اس کو کریں گے. پھر آپ کا جو یہ نظام ہے اور پھر اس کی لیجسلیشن ہے, یا تو پھر وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے مندوخیل صاحب جو 249 سے جیتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, پورے 5000 ووٹ لے کے جیتے تھے. جی بالکل. کراچی میں 5000 ووٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام, وہ بھی نیشنل اسمبلی کے. میرے خیال سے 5.5-6 لاکھ کا ہلکا ہوگا. تو 5000 ووٹ کے لے کر جیتنے والا جو ایم این اے ہے اس کا کام, اگر صاف پانی کا اس نے بورڈ لگایا ہوا تھا تو اس کا کام ابھی اسمبلی میں اور پھر آگے فردر سینٹ میں ایک بل پیش کرے اور اس کا کہ کراچی شہر کو اور پورے ملک کو صاف پانی فراہم کیا جائے.
مگر وہ ادھر ہی اس کو اسپیکر صاحب کہیں گے مندوخیل صاحب آپ بیٹھیں ہمیں کام کی بات کرنے دیں, یہ کوئی نیشنل اسمبلی ہے, ادھر پانی ڈسکس نہیں ہوگا, ادھر ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے, کس طرح ہم نے پکڑ دکڑ کرنی ہے, کس طرح ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کو کسی طرح اپنے اپوزٹ جو اپوزیشن ہے ہماری جو بھی اس کو ہم نے کس طرح سے اس سے اندازہ لگائیے نا کہ قانون سازی کی جب بات ہوتی ہے, میں دیکھ رہا تھا ایک بل کے اوپر بڑی بحث مباحثہ ہو رہا تھا, بڑی تکرار ہو رہی تھی, بہت سارے لوگوں کے اختلافات سامنے آ رہے تھے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ معاملات جو اپنے اختیارات کو کم کرنے کی بات آتی ہے, دوسری جگہ منتقل کرنے کی بات آئی ہے, تو اس کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. ورنہ اس طرح کے بل جو ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس طرح کے بل پیش کریں. اور پھر جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, آپ اس میں دیکھیں بڑی تعداد ایسی ہے جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. وہ 5 سال کا اگر مان لیا جائے کہ اگر ویسے تو نہیں ہوتی اسمبلی کی مدت, لیکن اگر 5 سال کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ شروع دن سے لے کے آخر تک پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں سن رہے ہوتے ہیں. ان کا اصل میں ان کا جو ہوتا ہے یہ تو دنیا کے ایک رواج ہے, کلاس ہے, اس میں 30 بچے ہیں تو 5-7 بولتے ہیں, کوئی اور جو بھی ہے بولنے والے کم ہوتے ہیں, زیادہ پیچھے بیٹھنے والے. دوسرا وہ ذرا تھوڑے سے اپیرنٹلی ان نون قسم کے ہوتے ہیں, وہ زیادہ بولتے نہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک کوئی بلوچستان کے MNA تھے, انہوں نے کوئی بات کی تھی, ذرا سخت الفاظ استعمال کیے تھے, تو وہ کئی لوگوں نے پوچھا تھا بتاؤ یار یہ ہے کون. تو ایسے ہمارے یعنی کہ اسمبلی ختم ہونے میں 12 دن رہ گئے ہیں, ابھی 5 سال اسمبلی چلی ہے, 12 دن رہ گئے, دنیا پوچھ رہی ہے. اور مجھ سے پوچھنے والے وہ لوگ ہیں جو ویل اویئر لوگ ہیں, پڑھے لکھے باشو, کہتے ہیں کہ یہ کون ہے. میرا جواب کیا تھا, میرا کیا جواب ہو سکتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا. تو اس قسم کے یہ صرف اپنی تنخواہیں اور اپنی مرات, اور وہ پھر بورڈ پہ نام لکھا جائے گا, وہ چیز ہوگی. اور پھر ہمیشہ کی دیکھیں نا, ابھی پچھلے دنوں کوئی ایسا رول آ گیا کہ جو اس کو ہمیشہ پینشن ملے گی, اتنی پینشن ملے گی, اتنے گارڈ ملیں گے, اتنے چوکیدار ملیں گے, اتنے خانسامے ملیں گے ساتھ میں, پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ دیکھیں, میں ابھی صبح پروگرام پہ آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد کو سجایا گیا, اتنی خوبصورت روشنی, بڑا مزہ آیا. شارع دستور کے اوپر میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور یہ جو پیسہ لگا ہے, اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں میں لگا ہوگا یہ بجلیوں پہ, جو چین کے وزیر اعظم کی ویلکم ہے, تو اس کے یہ پیسے پتہ کون سے ہیں, یہ پیسے وہ ہیں جو IMF نے ہمیں قرضہ دیا ہے, وہاں سے لگے ہیں یہ والے پیسے. ابھی ساتھ ہی وہ آپ کو شاید پتہ ہوگا, لاہور میں جو جھنڈا لگانا تھا 14 اگست کو, ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں, کیئر ٹیکر CM ہیں. اب کیئر ٹیکر کو تو وہ کام کرنے چاہیے کہ جو یعنی کہ کیونکہ جمہوری جو ہے نا غلط کام کر جاتے ہیں. کیئر ٹیکر کو تو بڑا پھونک کے چلا ہوں نا, میں نے کچھ بھی نہیں کرنا بھائی, میں آئی ایم ویٹنگ فار الیکشن ہوں گے, آپ کے حوالے کروں گا. جو چیزیں تھی اسٹینڈ اسٹل, یعنی کہ وہ کوئی چیز وہ نہیں ہوگا. جو بھی کام ہے چھوٹا موٹا ڈاک پہ, نہ کوئی آرڈر ہوگا, نہ کوئی آرڈر کینسل ہوگا, نہ کچھ ہوگا. میں تو بیٹھا ہوں 60 دن کے لیے, چلو اس صورت میں 90 دن کے لیے, میں کچھ ایسا نہیں کروں گا. اور اس کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کتنے کی ہے, 400 ملین روپیہ ڈیمانڈ کیا, 40 کروڑ روپیہ, جس کے اوپر ایک جھنڈا لگانا. اللہ کا کوئی بندہ نیک بندہ تھا جو عدالت میں چلا گیا اس کو رکوانے کے لیے. گاڑیوں کا سسٹم تو چلو وہ دوسرا ہوگا, وہ لیکن اس کو روکا جائے, سیدھی بات ہے, اس کا کام نہیں ہے. 40 کروڑ روپے میں آپ میرے خیال سے کوئی 400 سے زیادہ گھر بنا سکتے ہیں غریب عوام کو دینے کے لیے. ایسا ہی, بالکل ٹھیک ہے. جی ملک صاحب, اب یہ فرمائیے, کیونکہ آخری مراحل کے اندر ہے اپنا جو سیگمنٹ, انتخابات کے اوپر ہی بات آتی ہے, لیکن یہ جو بدنظمی ہمیں نظر آتی ہے, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس میں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے تجربہ کار لوگ سمجھتے تھے معاملات کو حل کر لیں گے, لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہیں آج بھی الحمدللہ وہیں کھڑے ہیں جو آج سے 30 سال 35 سال پہلے جو صورتحال ہے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. تو خیال تو یہ ہے کہ جب اتنا وقت گزر جائے, اور اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی نئے لوگ نہیں آئے. اکا دکا ہو سکتے ہیں کہ کوئی چند ایک پارلیمنٹ کے اندر ممبر نئے آئے, باقی ماندہ تو یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار منتخب ہو کر آ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے. بہت تجربے کار لوگ ہیں, تبھی تو ان کا آنے کا مقصد انہوں نے پورا کر لیا. ان کا آنے کا مقصد تو ہرگز تھا ہی نہیں نا عوام کو ریلیف دینا یا کچھ بہتری لے کر آنا.
بلکہ ان کا مقصد تو تھا کہ جو ان پر فرد جرم عائد ہونے جا رہے تھے، جو ان کی کیسز کنارے لگنے والے تھے، ان کو ختم کرنا. اب کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم نے ایک 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ایک مجرم کو ضمانت پہ علاج کے لیے باہر بھجوایا، اور کوئی عدلیہ اس سے نہیں پوچھ سکتی کہ میاں آپ نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ یہ حضور جائیں گے علاج کرا کے لوٹ آئیں گے، تو یہ کب لوٹیں گے؟ تو جب تک دیکھیں، اب ہم حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو الزام صرف دیں، عدلیہ کدھر ہے ہماری نا؟ عدلیہ کو چاہیے کہ جو جس کی ڈومین ہے وہ اگر اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو قانون جو ان کو اختیار دیتا ہے وہ فیصلہ کریں. کم از کم عوام کے سامنے، وہ خدا کے سامنے یہ تو سرخرو ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے اپنا حق ادا کیا، میری کسی نے سنی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عدلیہ بھی بالکل سناٹے میں آئی ہوئی ہے ان تمام تر چیزوں میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آٹا 150 روپے کا ہو گیا ہے، چینی 150 کی ہو گئی ہے، پیٹرول 250 کا ہو گیا ہے، ڈالر کھڑا نہیں ہو رہا ایک جگہ پہ. ٹی وی پہ خبر ایسے آتی ہے کہ ڈالر میں گراوٹ، اور بتاتے ہیں وہ 1 روپے 25 پیسے. ڈالر اوپر چلا گیا تو وہ 5 روپے. تو عدلیہ بھی اپنا کام نہیں کر رہی. حکومت کیوں کرے جب ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے؟ عوام اور اپوزیشن انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے ہماری فوج کو. تو سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ آخر قصور کس کا ہے، کرنا کس نے، اور کون حکمران ہے. در حقیقت تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے فی الحال جو موجودہ حکومت ہے اس پر ہے، اور اس سے بڑھ کر عدلیہ پر ہے جو ان کو بے لگام چھوڑے ہوئے اور ان سے جواب طلب نہیں کر رہی کہ آخر میاں آپ آئے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے، آپ صرف نیب میں ترامیم کر رہے ہیں، آپ ایسے قوانین بس پاس کر رہے ہیں کہ کسی طرح 9 مئی کے معاملے کو آڑ بنا کے آپ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو مزید رگڑا لگائیں. آپ یہ بھی تو بتائیے، چلیں یہ سب آپ نے کام کیا، آپ نے عوام کے لیے اس 1.25 سال میں کیا کیا کہ عوام آپ کو دوبارہ چنے؟ بالکل ٹھیک ہے. چلیے، یہ معاملہ ایسا ہے، اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اب کیونکہ وقت جو ہے وہ سیگمنٹ کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ملک یاسر سکندر اعوان صاحب کا، جناب انور خورشید صاحب کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ پروگرام میں ہمیں یہاں پر وقت دیا، شامل گفتگو رہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کی جائے گی، اور پروگرام میں اور جو خاص طور پہ صحت کے حوالے سے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ زیر بحث آتے رہیں گے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.